हुआ और वोटिंग का अमल होने के बाद गिनती का अमल शुरू किया गया और इस वक्त जो गिनती की गई है उसमें अली अमीन गंडापुर 90 वोट लेकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। अल्लाह ताला ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर लम्हे अल्लाह ताला मेरी रहनुमाई करें और मेरी मदद करें। आमीन। मैं अपने लीडर इमरान खान का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे पे ये एतमाद किया और मैं इंशाअल्लाह यकीन दिलाता हूं, वादा करता हूं कि मैं इंशाअल्लाह उनके एतमाद पे पूरा उतरूंगा और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे इस जहां की सवाब के सामने सुरखरू करे और उस जहां इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे अपने सामने सुरखरू करे। आमीन। मैं एक पार्टी का 17 साल से कारकुन हूं और उस पार्टी का सदर भी हूं, लेकिन आज मैं एक आजाद हैसियत से यहां पे वज़ीर आला बना हूं। इसका मुझे बहुत दुख है। मैं ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के साथ, हमारे लीडर के साथ, हमारे वर्कर के साथ, हमारी लीडरशिप के साथ जो जुल्म हुआ, जो फसाइयत हुई, वो पाकिस्तान तो क्या दुनिया की सियासी तारीख में कहीं नहीं मिलती। मेरा लीडर इमरान खान आज जैली एफआईआरों में, जैली पर्चों में और बेगुनाह इस वक्त उसको जेल में डाला गया है। उसका कसूर यह है कि उसने पाकिस्तान की बात की, उसने पाकिस्तान की आजादी की बात की, उसने पाकिस्तान की आवाम की बात की, उसने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी की बात की, उसने कश्मीर की बात की, उसने फलस्तीन के मुसलमानों की बात की, उसने रियासत मदीना की बात की। उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक पहचान दी। 28 साल उसने जुस्तजू की पाकिस्तान की सियासत के अंदर हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे आने वाली नस्ल के लिए, क्योंकि वो सही कहता था और सही कहता है कि हम आजाद नहीं, हम गुलाम हैं। आज हमें पता चला कि इमरान खान की वो बात कि हकीकी आजादी वो हमारी जरूरत थी, हमारी जरूरत है और हमारी जरूरत रहेगी जब तक हम हकीकी तौर पे आजाद नहीं होते। मैं यहां पे मुतालबा करता हूं कि इमरान खान का ओपन, फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए और जल्द से जल्द उसको रिहा किया जाए। मेरी पार्टी के साथ जो जुल्म हुआ है, जो जुल्म मेरी पार्टी के साथ हुआ है, मेरी पार्टी के वर्कर के साथ हुआ है, मेरी पार्टी की खवातीन के साथ हुआ है, मैं यहां मुतालबा करता हूं कि उसका अदाला किया जाए। अपनी इस्लाह करें, अपनी इस्लाह करें, इसका अदाला करें। हम इंतकामी कार्रवाई नहीं चाहते। ये मुल्क भी हमारा है, ये इदारे भी हमारे हैं, ये रियासत भी हमारी है, लेकिन हम इस्लाह चाहते हैं, क्योंकि अगर हम इस्लाह नहीं करेंगे तो आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा, परसों उसके साथ होगा, परसों उसके साथ होगा। और जो इस इस्लाह के लिए राजी नहीं है और वो समझता है कि ये निजाम ठीक है और वो ये समझता है कि वो इस निजाम में कल घूम के उसमें वो निजाम नहीं आएगा, तो वो अपने आप को बेवकूफ बना रहा है। मैं वादे तौर पर कहना चाहता हूं कि मैं यहां पे ऐलान करता हूं कि हम एक ऐसा निजाम चाहते हैं कि बशमूल मेरे कोई भी इस मुल्क के अंदर, इस रियासत के अंदर ज्यादती ना कर सके, कानून को हाथ में ना ले सके, किसी के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई ना कर सके। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सिक्योर हो, महफूज हो, हमारी माएं, बहनें, बेटियां, हमारे बुजुर्ग, हमारा हर पाकिस्तानी चाहे किस मजहब से है वो महफूज हो, तो हमें यह निजाम बदलना पड़ेगा। अगर हम ये निजाम नहीं बदलेंगे तो कल ये अवाम हमारा गिरबान पकड़ेगी।
ہم نے اپنے گریبان کو بچانا ہے اور حق ادا کرنا ہے جس کے لیے عوام نے مینڈیٹ دے کے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے، جس کے لیے عوام نے ہمارے لیے تکلیفات اٹھائی ہیں، جبر برداشت کیا ہے، زیادتی برداشت کی ہے، قید برداشت کی ہے۔ ہماری خواتین آج بھی جیلوں میں ہیں۔ ہماری پارٹی سے نشان بھی لے لیا گیا۔ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ تو چھوڑ دے، ہمیں تو فیلڈ میں آنے بھی نہیں دیا گیا۔ میں شکر گزار ہوں اس ساری عوام کا جس نے حق اور سچ کا ساتھ دیا، عمران خان کو ووٹ دیا، پختونخوا کی عوام کا، اپنے حلقے کی عوام کا، کہ انہوں نے ہماری غیر موجودگی میں ہمارا الیکشن لڑا، ہمیں کامیاب کیا۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور تو چھوڑو، ہمیں تو قرآن مجید کی بے حرمتی کے وقت بھی احتجاج نہیں کرنے دیا گیا۔ ہمیں کشمیر کے لوگوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے بھی باہر نہیں نکلنے دیا گیا۔ ہمیں اس وقت جو ناجائز قبضہ کیا ہوا اسرائیل نے فلسطین کے اوپر، اس کی آواز اٹھانے کے لیے بھی باہر نہیں آنے دیا گیا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنا حق لینا نہیں جانتے تو یہ اس کی بھول ہے۔ ہم حق لینا بھی جانتے ہیں، ہم حق چھیننا بھی جانتے ہیں۔ اور آپ کے سامنے موجود ہیں یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے ثابت کیا ہے اپنی عوام کے ذریعے کہ ہم انشاءاللہ حق لے سکتے ہیں، لیکن حق لینے کا ایک قانونی طریقہ ہے۔ خدارا مجبور نہ کیا جائے اس قوم کو، خدارا مجبور نہ کیا جائے اس نوجوان کو، ہماری نسل کو، کہ وہ حق چھیننے کے لیے اپنی آواز اٹھائے اور حق مانگتی رہے، کیونکہ ریاست کا فرض بنتا ہے، اس آئین میں پروٹیکٹڈ ہے کہ ریاست ہمیں اپنا حق دے گی، یہ ذمہ داری ہے ریاست کی۔ الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اس پورے صوبے کو پیش کرتا ہوں۔ ہم راضی ہیں اس بات کے لیے کہ آؤ ہمارے حلقے کھولو، فارم 45 کی بنیاد پہ ہمیں حق دلاؤ۔ پہلے ہم یہاں سے اعلان کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی جمہوری سیاستدان ہے، وہ چاہے فیڈرل گورنمنٹ میں ہے چاہے وہ کسی صوبے میں ہے، وہ یہ اعلان کرے گا کہ آؤ فارم 45 کو کھولو، حلقوں کے اوپر حلقوں کو کھول کر یہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کو قوم کے سامنے لاؤ، دنیا کے سامنے لاؤ۔ ہم یہاں سے شروعات کرتے ہیں اس چیز کی، کیونکہ مینڈیٹ کو چوری کرنا آئین سے غداری ہے، اس قوم سے غداری ہے۔ ووٹ قوم کی امانت ہے، ہم نے اس کا امین بننا ہے اور انشاءاللہ ہم وہ نظام لائیں گے۔ پہلے بھی ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم ایسا سسٹم لے آئیں کہ دھاندلی نہ ہو سکے، لیکن اس کے جو مخالف تھے اس نظام کو لانے کے، آج ثابت ہو گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ دھاندلی ہو، کیونکہ دھاندلی کے بغیر یہ قوم آزاد نہیں ہوگی۔ یہ قوم پہ مسلط کیا جائے گا ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے آج یہ حال کیا ہمارے ملک کا۔ عمران خان کا قصور یہ ہے کہ اس نے قوم کو بتایا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے اور وہ سازش ثابت ہوئی۔ کہتے ہیں مداخلت ہے، کیا میں اپنے گھر میں مداخلت برداشت کرتا ہوں؟ میرے گھر میں مداخلت بھی سازش ہے، میں اس کو سازش کہتا ہوں اور میں ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ یہ سازش ہے۔ ہمارے ملک کی معاشی حالات عمران خان کو ہٹانے کے بعد، اور عمران خان جو تھا اس وقت کے حالات پوری قوم کے سامنے ہیں۔ کیا حالات تھے اس وقت؟ روزگار تھا، کاروبار تھا، الحمدللہ ملک میں خوشحالی تھی، مہنگائی نہیں تھی۔ موازنہ کر لیں کیا ریٹ تھا اس وقت ڈالر کا، کھانے پینے کی اشیاء کا کیا ریٹ تھا اس وقت، بجلی کا میٹر 16 روپے تھا۔ ہر چیز کے اندر ایک وہ طوفانی مہنگائی آئی کہ جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی، تو کیوں ہٹایا گیا اس کو؟ کیوں ایسے لوگوں کو لایا گیا کہ جو اس اہل نہیں تھے کہ اس چیز کو چلا سکتے، اس ملک کو چلا سکتے، اس ملک کی عوام کو ریلیف دے سکتے؟ مسلط کیا جاتا ہے یہاں پہ، پھر کہتے ہیں سلیکٹڈ۔ آج پوری قوم جان گئی ہے کہ سلیکٹڈ کون ہے، اور بار بار سلیکٹڈ بن کے آتے ہیں، اس ملک کو لوٹتے ہیں، ہمارا پیسہ چوری کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ باہر چلے جاتے ہیں۔ قانون سازی نہیں کرتے عوام کے لیے، قانون سازی کرتے ہیں اپنا چوری کا پیسہ بچانے کے لیے، اپنے لیے قانون بناتے ہیں۔ ہم یہاں پہ ایک قانون بنائیں گے، ہم یہاں پہ ایک قانون بنائیں گے کہ شروعات ہم سے ہوگی،
اگر کوئی یہاں پہ چوری کرے گا چاہے وہ جو بھی ہے اس کے خلاف ہم جہاد کریں گے، ہم جہاد کریں گے اس کے خلاف۔ الیکشن کمیشن کا کام ہے آئینی طور پر کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے۔ دنیا کے تمام اداروں نے رپورٹ دی ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے، ہمارے کاغذات جمع نہیں کرائے دیے گئے، ہمارے 80% لوگوں کے کاغذات مسترد ہوئے، عدالتوں سے جا کر ہمارے کاغذات ایکسیپٹ ہوئے۔ اس کے بعد یہ جو دھاندلی کی گئی ہے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے آئینی طور پر، وہ اپنی ذمہ داری میں ناکام ہوئے ہیں۔ میں یہاں پہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دو، استعفیٰ دو، اور میں سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس کے اندر ہماری عوام کو انصاف دیں۔ ہم حکومت والے سیاستدان نہیں ہیں، ہم نے ثابت کیا ہے اس ملک کے اندر ایک دن کے لیے کسی پارٹی نے حکومت نہیں چھوڑی، ہم نے اپنی 2 صوبوں کی حکومت چھوڑی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم حکومت کے لیے نہیں، ہم ایک مقصد کے لیے سیاست کرتے ہیں۔ ہم نے ثابت کیا ہے کبھی بھی انسان کی باتوں پر یقین نہ کیا جائے، اس کے عمل میں یقین کیا جائے، اس کے ماضی کو دیکھ کے اندازہ لگایا جائے کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ شکر ہے ہمارا لیڈر نے جو کہا اس نے وہ کیا، اس نے ثابت کیا۔ ہم سب اس کے ورکر ہیں، ہم جو کہیں گے اس کو ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں ذرا 9 مئی پہ آتا ہوں۔ 9 مئی ایک ثانیہ ہوا، سب مذمت کرتے ہیں اس کی، لیکن سب سے پہلے میں بحیثیت وزیر اعلیٰ پختونخوا جیل سے چھوٹ کے گھر پہنچا، میں اپنے گھر میں موجود تھا۔ میرے اوپر 9 ضلعوں میں FIR کاٹی گئی ہیں کہ میں نے 9 ضلعوں میں توڑ پھوڑ کی ہے۔ اگر ایک ضلع کے اندر ایک جگہ کے اوپر، ایک ضلع میں ایک جگہ کے اوپر آپ کے پاس ویڈیو ہے، ثبوت ہے، آئیں میں خود جا کر آپ کو گرفتاری دیتا ہوں، جو سزا بنتی ہے مجھے آپ دیں، میں حاضر ہوں اس کے لیے۔ لیکن میرے ورکر، میری خواتین، میری لیڈرشپ کے اوپر جو غیر قانونی FIR وکٹمائزیشن انتقامی کارروائی کے لیے کاٹی گئی ہیں، پہلے تو میں اپنے صوبے کو پیغام دے رہا ہوں نہایت ہی عاجزی کے ساتھ کہ ایک ہفتے کے اندر جس کا ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس، جس FIR کا، وہ FIR ختم ہونی چاہیے، چاہے جس ورکر کے خلاف ہے۔ اگر ایک ہفتے کے اندر یہ FIR ختم نہ کی گئی تو جس نے غلط FIR کی ہے میں اصلاح کا موقع ضرور دے رہا ہوں۔ اگر اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے تو سزا کے لیے تیار ہو جائے۔ پھر اس کے بعد میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں، ہمارے لیڈر عمران خان نے ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کرائیں۔ ہم اس کے لیے حاضر ہیں، بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ بنائیں اور یہ دیکھیں کہ اس کا بینیفیشری کون ہے، 9 مئی سے فائدہ کس کو ہوا ہے۔ آپ کے سامنے سارا کچھ آ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے کسی کا، اگر کسی نے کوئی غلطی کی بھی ہے تو قانون کے مطابق قانونی کارروائی ہونی چاہیے اس کے خلاف، اور اس نے نہیں کی اس کے ساتھ انتقامی کارروائی نہ اس ملک کے آئین میں ہے نہ اس ملک کے قانون میں ہے۔ ہم اپنے ملک کا آئین اور اپنے قانون کے مطابق چلنے کا عہد کر چکے ہیں، اور ہم انشور کریں گے کہ ہمارے ملک میں ہمارا آئین امپلیمنٹ ہو، اور ہم ہر حد تک جائیں گے اس کے لیے انشاءاللہ۔ ہماری جدوجہد سیاسی جدوجہد ہے، اپنی قوم کے لیے ہے، اپنے بچوں کے لیے ہے، اپنے نسل کے لیے ہے، وہ ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ کرپشن ایک ایسا نافور ہے جو کہ ملک کی تباہی کا باعث ہے، اور یہ بات سب لوگ جانتے ہیں۔ جو لوگ حلف کے اوپر یہاں پہ قرآن اٹھانے کو تیار ہیں وہ کھڑے ہو جائیں کہ نہ ہم کرپشن کریں گے اور نہ ہم کسی کو کرپشن کے لیے چھوڑیں گے۔ اٹھائیں حلف، اور حلف اٹھائیں کہ ہم قرآن پہ حلف دیتے ہیں کہ نہ ہم کرپشن کریں گے، نہ ہم کرپشن میں کمپرومائز کریں گے، اور جو کرپشن کرے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ ساری عوام کو میں پیغام دے رہا ہوں، پختونخوا کی ساری عوام کو میں پیغام دے رہا ہوں کہ آپ جہاد کریں کرپشن کے خلاف، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کسی کی جرات نہیں ہے
کہ وہ آپ سے پیسہ مانگے. کسی کی جرت نہیں ہے وہ آپ سے رشوت لے, کیونکہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جھنی ہیں. نہ ہم جھنی بنیں گے اور نہ کسی کو جھنی بننے دیں گے. آپ سے کسی کے نام پہ کوئی پیسہ مانگتا ہے, آپ کھڑے ہوں. اور مجھے امید نہیں, یقین ہے اب تو ایک ایسے مراحل سے آپ گزرے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں کوئی کمپرومائز یا نرم گوشہ تھا بھی صحیح کسی کے لیے, اب نہیں ہونا چاہیے, اب نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ورکر ہماری ٹیم ہے, ثبوت کے ساتھ, گواہی کے ساتھ. کوئی آپ سے پیسہ لیتا ہے, آپ ہر حد تک اس کے خلاف جائیں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ ہر حد تک جائیں گے اس چیز کے خلاف. میں دیکھتا ہوں کس پہ جرت ہے, میں دیکھتا ہوں کس پہ جرت ہے کہ وہ پیسہ لوٹتا ہے. اگر جرت پیدا ہوتی ہے تو ہماری کمزوری سے ہوتی ہے. ہم کمزور نہیں ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یہ ایک جہاد ہے جو ہم نے کرنا ہے, اور اگر یہ جہاد ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ ہمارے 90% سے زیادہ مسائل اسی پہ ہی حل ہو جائیں گے. اس کے بعد پختونخوا میں بہت چیلنجز ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی ہے, ہم نے اس کو پورا کرنا ہے. باتوں سے, پالیسی سے, اگر میں یہاں کسی کو بھی بلا لوں, روڈ پہ کھڑے کسی آدمی سے پوچھوں کہ مسائل کیا ہیں, تو وہ آپ کو مسائل بھی بتا دے گا اور ان کا حل بھی بتا دے گا کہ کیسے حل ہوگا. لیکن افسوس یہ ہے کہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا. کارکردگی یہ ہے کہ آپ امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں, کتنے پرسنٹ کرتے ہیں, اس کو ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہے. انشاءاللہ ہمارے صوبے کا سب سے بڑا چیلنج ہم سب سے پہلے ختم کریں گے, وہ ہے دہشت گردی. امن و امان ہمارے لیے ضروری ہے. کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک امن نہ ہو. ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو امن قائم کرنا ہے. مجھے ایسا روڈ نہیں چاہیے, مجھے ایسا روڈ نہیں چاہیے میری قوم کو, میرے لوگوں کو, کہ روڈ تو اچھا ہو لیکن جب گھر میں وہ سوئے تو وہ اور اس کے بچے, اس کی فیملی پروٹیکٹڈ نہ ہو. ہم نے پہلے اپنے بچوں کو, اپنے لوگوں کو محفوظ کرنا ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے, اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے اور اللہ سے مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو دیکھ کر, ہماری قربانیوں کو دیکھ کر, ہماری فورسز نے جو قربانیاں دیں, جو شہادتیں دیں, ہماری عوام نے جو قربانیاں دیں, شہادتیں دیں, ان کو دیکھ کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کھائے گا اور ہمیں انشاءاللہ امن فراہم کرے گا. اور ایسے لوگ جن کے ذہن میں ایک دہشت گردی ہے, دہشت گردی کرتے ہیں, ان کے ذہنوں کو بدلے گا اور بدل کر ان کے ذہن امن کی طرف لائے گا. انشاءاللہ ہماری یہ دعا ہے اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اس میں کامیابی ہوگی. اس کے علاوہ معاشی حالات اس طرح پورے پاکستان کے آپ کے سامنے ہیں, ویسے ہی ہمارے صوبے کے بھی آپ کے سامنے ہیں. ہمارے پاس جو پوٹینشیل سیکٹرز ہیں ان میں ہم نے کام کر رہے ہیں. اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. قرضے لے کر کبھی قومیں نہیں بنتی, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. ہمارا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ اسی لیے بنا ہے کہ ہم اس کا ریونیو بڑھائیں, ہم ٹیکسیشن کریں اور ان لوگوں پہ کریں کہ جو لوگ ٹیکس چوری کر رہے ہیں. ہم نے غریب کو ریلیف دینا ہے, ہم نے غریب پہ بوجھ نہیں ڈالنا. ہم نے ان بڑی مافیا پہ بوجھ ڈالنا ہے کہ جنہوں نے پیسہ لوٹا ہے, کھایا ہے, کما رہے ہیں لیکن حکومت کو اپنا حق نہیں دے رہے. اس کے اوپر ہم فوکس کریں گے انشاءاللہ, اپنا ریونیو بڑھائیں گے اس میں اندر انشاءاللہ. اس کے علاوہ ہمارے اور سیکٹرز ہیں جس میں ہمارے پاس ٹورزم کے اندر انشاءاللہ ہمارا پوٹینشل ہے اور انشاءاللہ ٹورزم کو فروغ دے کے ہم اپنے صوبے کا ریونیو انشاءاللہ اسے بڑھائیں گے. مائننگ, معدنیات, شکر ہے ہم مالا مال ہیں اس سے, لیکن ہمیں اسے کچھ نہیں آ رہا. جو بھی مائننگ کر رہا ہے وہ میری ایک بات سن لے, چاہے اس کی لیز ہے, لیگل ہے, انلیگل ہے, میں واضح پیغام دے رہا ہوں, اگر آپ حکومت کو حق نہیں دو گے تو میں اس مائننگ کو ہیریٹیج ڈکلیئر کر دوں گا اور کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا, ایک پہاڑ کو بھی. اگر میرے معدنیات میری عوام کے لیے استعمال نہیں ہو رہے تو پھر میری معدنیات بچی رہیں, ایسے ہی رہیں, مجھے وہ زیادہ خوشی ہوگی بجائے اسے کہ کوئی اس کو لوٹتا رہے اور کھاتا رہے اور ہم بیٹھ کے دیکھتے رہیں اس کو. تو اس لیے آپ معدنیات کے وسائل کو کاروبار کریں, اللہ آپ کو توفیق دے, اللہ برکت ڈالے, لیکن گورنمنٹ کا 1% ہوگا جو آپ کو بھرنا پڑے گا, کیونکہ وہ پیسہ ہم نے عوام پہ لگانا ہے. آپ بھرنے کو تیار نہیں ہیں تو آپ وہاں سے فارغ ہیں. قریب آپ کو پتہ چلے گا, ہم اپنی پالیسی بنائیں گے اور اس پالیسی میں انشاءاللہ ایک برابری کی بنیاد پہ ایک ایسا قانون بنے گا جو سب کے لیے برابر ہوگا. سب تیار ہو جاؤ, یا تو عوام کے لیے خود بھی کماؤ
اپنے بچوں کے لیے بھی کماؤ، لیکن اس عوام کو اپنا حق دو، حکومت کو اپنا حق دو، ورنہ انشاءاللہ پھر ہیریٹیج ڈکلیئر کر کے ہم اپنے پہاڑوں کو رکھ لیتے ہیں اس وقت تک کہ جب کوئی ایسے لوگ آئیں گے کہ جو چوری نہیں کریں گے اور جو اس عوام کے لیے اس کو استعمال کریں گے، ان کے لیے بچے ہوئے پڑے رہیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ کا ایگریکلچرل لائف کا، اس کا بڑا ہمارے پاس بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ انشاءاللہ ہمارے صوبے کی ایک بڑی نہر ہے لفٹ کنال، انشاءاللہ ہم اس کو بنائیں گے، ہم اپنے صوبے کو خود مختار کریں گے تاکہ خوراک کے لیے ہمیں کسی اور صوبے سے گندم یا اور چیزیں نہ لینی پڑیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی یہ نہر، اگر وفاقی حکومت ہمیں سپورٹ نہیں بھی کرے گی، انشاءاللہ ہم یہ نہر اپنے صوبے کے فنڈ سے بنا کے اپنی زمین کو آباد کر کے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے صوبے کے لیے خوراک کے وسائل کو بڑھائیں گے۔ ہم لوگ بجلی بنا کے دے رہے ہیں پورے پاکستان کو، پاکستان ہمارا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں خوشی ہے اس بات کی، لیکن سستی بجلی دینے کے بعد میں اتنی مہنگی بجلی خریدوں اور میرا جو حق ہے کوئی خراب نہیں، وہ حق مجھے نہ ملے، اس کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے۔ اس ایوان سے میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تیار رہو، تیار رہو اس چیز کے لیے کہ اگر حق نہ ملا تو پھر ساڑا حق اتھے رکھ، ہم لے سکتے ہیں، پھر ہم لیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے اور بھی پوٹینشیل سیکٹرز ہیں، چونکہ ان کے اوپر اگر باری باری بات کی جائے تو بہت ٹائم لگے گا۔ ہم نے یہاں بیٹھنا ہے، ریفارم بل کے بنانے ہیں اور انشاءاللہ ان کے اوپر کام کرنا ہے، بہتری کے لیے بات کرنی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس انشاءاللہ وقت بھی ہے اور یہ ایوان بھی ہے۔ خواتین کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ویمن امپاورمنٹ بہت ضروری ہے۔ خواتین کو وراثت میں، جائیداد میں حق نہیں ملتا، قانونی طور پر بھی ان کو بڑے مسائل آتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا صوبہ خواتین کو فری آف کاسٹ لیگل اسسٹنٹ دے گا اور خواتین کے جو یہ مسائل ہیں اس کے لیے قانونی حق دلانے کے لیے ہماری حکومت کام کرے گی انشاءاللہ۔ بے روزگاری کے حوالے سے انشاءاللہ سرکاری نوکریاں اتنی نہیں ہیں کہ ہم دے سکیں، لیکن ہم انشاءاللہ اسکل ٹریننگ دے کر لوگوں کو کاروبار پہ، تجارت پہ جو سنت ہے انشاءاللہ اس پہ لگائیں گے، اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے پاس انشاءاللہ اس کے لیے جو ہم مختلف خطوں میں آلریڈی پیسہ یوز ہو رہا ہے، اگر اس کو بھی ہم ٹھیک کر لیں انشاءاللہ تو ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو اور بچیوں کو عزت سے روزگار دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ آئل اینڈ گیس ہمارے صوبے میں بہت زیادہ اس کے ذخائر موجود ہیں، کچھ جگہوں میں کام ہو رہا ہے، اس سے ہمیں فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ ہم مزید جگہوں پر انشاءاللہ اس کو مزید ایکسپلور کریں گے، پاکستان کو بھی دیں گے، اور اس کے ریونیو سے انشاءاللہ اپنے صوبے کو بھی انشاءاللہ ریونیو آئے گا اور صوبے کو بھی انشاءاللہ ترقی دیں گے اس سے۔ ہیلتھ کارڈ ہمارا ایک وہ پروجیکٹ تھا کہ جو عمران خان صاحب کا خواب تھا، کیونکہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ویلفیئر اسٹیٹ بنے، اور ویلفیئر اسٹیٹ مدینہ کی ریاست کا ماڈل ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ یکم رمضان سے جو اسلامی نیا سال شروع ہوگا انشاءاللہ پختونخوا کی عوام کو پہلے کی طرح ہیلتھ کی فیسلٹی ہیلتھ کارڈ سے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جو غریبوں کے لیے لنگر خانے اور پناہگاہیں بنائی گئی تھی جو بند ہیں انشاءاللہ یکم رمضان سے انشاءاللہ وہ بھی کھول دی جائیں گی۔ میں آخر میں صرف دو باتیں کرنا چاہتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج میں جو یہاں پہ کھڑا ہوں تو اس ایمان کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ اس ایمان کی بنیاد پہ بیٹھے ہیں، اپنا ایمان مضبوط کریں، خوف کے بت توڑ دیں۔ جب تک آپ خوف کا بت نہیں توڑیں گے آپ کو حقیقی آزادی نہیں ملے گی۔ میں سے نکلیں، میں کا بت توڑ دیں۔ کوئی بھی شخص اگر رات کو سونے سے پہلے یہ فیصلہ کر کے سوئے کہ میں روزانہ سونے سے پہلے یہ سوچوں گا کہ میں نے کسی غریب کے لیے، کمزور کے لیے، لاچار کے لیے پورے دن میں کیا کیا، تو میرے خیال میں کوئی بھی غریب لاچار بھوکا نہیں سوئے گا۔ ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے کیا کیا ان کے لیے۔ ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں کام کر سکتا ہے، اس کے لیے ایم پی اے کا ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کا ایم این اے ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے۔ جس کے پاس بھی وسائل ہیں وہ اپنے وسائل کو بروئے لا سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، میں پوری عوام کو ایک پیغام دے رہا ہوں
किसी को भी अल्लाह ताला इसी पे नहीं बख्शेगा कि वो अपने माँ बाप की खिदमत कर रहा है, वो अपने बच्चों को अच्छा खिला रहा है। अल्लाह ताला आपसे खुश तब होगा जब आप उसकी मखलूक की खिदमत करेंगे, जब आप उसकी मखलूक का सोचेंगे, जब आप उसकी मखलूक की खिदमत करके अपने वसाइल उसकी मखलूक पे लगाएंगे, तब आपको उसका इंशाल्लाह रिवॉर्ड मिलेगा। और जो हमारा ईमान है, बातें बहुत हैं लेकिन मेरे ख्याल में साथ साथ चलती रहेंगी। वो हफीज पाकिस्तानी जो हैं वो हमारा बहुत बड़ा असासा है और हमारे सूबे के बहुत से लोग हैं जो कि वफीज पाकिस्तानी हैं। मैं उनके लिए यहाँ पे कमीशन का ऐलान करता हूँ, उनके लिए कमीशन बनाया जाएगा सूबे में या पूरे पाकिस्तान में। उनके कोई भी मसाइल हैं, किसी तरह के मसाइल हैं, इंशाल्लाह हमारी सूबाई हुकूमत उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह उनको इनाम दिलाएगी। अब इस ऐवान के हवाले से मैं एक बात कर रहा हूँ। हम इस ऐवान में आए हैं, अवाम के टैक्स के पैसे पे हमारे में पैसा लग रहा है इधर। अवाम हमें इसलिए भेजती है यहाँ पर कि हम कानून साजी करें, हम यहाँ पर अवाम के मसाइल के हल के लिए रिफॉर्म लाएं, हम अवाम के मसाइल के साथ साथ इस सूबे के मसाइल, अपने इलाके और हल्के के मसाइल हल करें। मैं आपको यहाँ पे ऑफर कर रहा हूँ कि इस ऐवान के अंदर हमें इसी पे फोकस करना है। मैं किसी को अच्छा नहीं लगता, आप बाहर जाए मीडिया पे आपको जो कहना है आप पश्तो भाई लाख लिया दगे वहां के बदा खबर का कहूँ क्या बता वहां अकार फातशी कम दपादा जोड़ दे। मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, हम हुकूमत में हैं, हुकूमत में होते हुए आप ऑफर दे रहे हैं। आप जलसा करें, आप जुलूस करें, आप मीडिया पे जाएं, आपने जो करना है करें। किसी के लीडर में तनकीद, किसी की जात में तनकीद, किसी का नाम लेके तनकीद के लिए अवाम आपको अपने टैक्स के पैसे से यहाँ नहीं बिठा के लाई हुई। वो आपको अपने मसाइल के लिए लाई है, अपने अमन के लिए लाई है, तरक्की के लिए लाई है, रोजगार के लिए लाई है, इंसाफ के लिए लाई है। आपने यहाँ पे ये करना है। इसके लिए हमारी ऑफर आपको मिल चुकी है, बाकी मर्जी आपकी है। अगर आपको किसी और चीज का शौक है तो फिर मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, सवार भी हाजिर है। ये सारे सवार और जो लोग किसी वजह से भी जो लोग नहीं आ सके, हम इंक्वायरी का मुताला जरूर कर रहे हैं और हम सिस्टम लाएंगे ऐसा कि पूरे पाकिस्तान में एक निज़ाम बने, ऐसा निज़ाम कि जिसमें कम अज कम मैंडेट चोरी ना हो, अवाम का भी और इस कौम का भी और किसी नुमाइंदे का भी। तो मैं एक आखिर में शेर पढ़ता हूं, ये बादी इश्क की बादी है, ये बादी इश्क की बादी है, जो चाहे लगा दो डर कैसा। अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात रहे हैं। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपको नाज़रीन बता रहे थे अब से कुछ लम्हे कबल अली अमीन गन्नापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हुए और वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे थे, खिताब कर रहे थे। अब आपको जो मनाजिर दिखाए जा रहे हैं वो हैं कौमी असम्बली के। कौमी असम्बली में इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है, डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग की जा रही है और वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है। आपको कौमी असम्बली के मनाजिर भी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि एक एक करके लोग आ रहे हैं। इस वक्त अमीनुल हक जो है वो आकर उन्होंने अपना वोट कास्ट किया और अब जो है यहाँ पर वोटिंग का अमल जारी है। लोग आ रहे हैं एक एक करके स्टेज पर अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। ये कौमी असम्बली के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर स्पीकर कौमी असम्बली के लिए इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है और एक के बाद एक अरकान जो है वो इस वक्त वोट कास्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चलें कि अब से कुछ देर पहले ये वोटिंग का अमल शुरू हुआ था और वोटिंग का अमल जारी है और अब से कुछ देर बाद जो है वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद गिनती का अमल शुरू हो जाएगा और नए स्पीकर का इंतखाब हो जाएगा। कौमी असम्बली के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं जहाँ ऐवान में बड़ी तादाद जो है वो अरकान की मौजूद है और एक के बाद एक अरकान जो है वो स्पीकर के डाइस पर जाकर वोट अपना कास्ट कर रहा है। खुफिया राय शुमारी के तहत ये वोट कास्ट किया जा रहा है और उसके बाद जो है
बाकायदा तौर पर हाउस के अंदर अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कि नया स्पीकर कौन होगा। इस वक्त आप देख सकते हैं मनाजिर कौमी असम्बली के मनाजिर हैं, जहाँ पर स्पीकर ऑर्डर के जो है वो ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं कि स्पीकर के जो स्पीकर की जानिब से कहा जा रहा है कि जो हाउस का डिसिप्लिन है उसको मेंटेन रखा जाए, लेकिन वहाँ पर जो अरकान की तादाद है वो शोर शराबा करती हुई दिखाई दे रही है। ऐवान के अंदर नारेबाजी जो है वो इस वक्त की जा रही है और जो वोट कास्ट करता जा रहा है वो नारे लगाते हुए वहाँ से जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि वोट कास्ट करने का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है और अब से कुछ देर बाद जो है वो गिनती होगी और गिनती के बाद कौन नया स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब होगा उसका ऐलान कर दिया जाएगा। कौमी असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए इजलास जारी है, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली के लिए अयाज सादिक मुस्लिम लीग नून जबकि आमिर डोगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से मद्दे मुकाबिल हैं और एक एक करके इस वक्त खुफिया राय शुमारी से वोटिंग का अमल जारी है।